बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 अप्रैल का ये दूसरा वीलॉग। आज इमरान खान ने अपनी रिहाई का ख़ुद ऐलान किया है और 3 घंटे लंबी मुलाकात गंडापुर से मुज़ाकरात की जो वो लेकर ऑफ़र गए। उसके बाद मुशीर ख़ास की मुलाकात गंडापुर से पहले हुई और इमरान खान ने खुशखबरी ख़ुद सुनाई अपने मुँह से कि जेल से मैं बाहर आ रहा हूँ, अगली ईद अवाम के साथ करूँगा। ये ट्विटर पर उनका बाकायदा बयान आया और उसके साथ कोयटा धरने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँच गई। वहाँ रोकने की कोशिश की गई, खंदकें लगाई गई और उसके बावजूद वहाँ बड़ा बेहतरीन मामला हुआ। पंजाब में आज बड़ी तब्दीली। हमाद अज़हर तीसरी मरतबा फ़ाइनल इस्तीफ़ा दे गए। सदर ज़रदारी बिस्तर मर्ग पर मूजी बीमारी में मुब्तला और बॉर्डर पर कशीदगी में ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्दिश हैं भारतीय तैयारा Su-30 गिराने की। उसकी तफसील में बात करेंगे। जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट अमरीकी माहिरीन ने क्लॉक डैगर ऑपरेशन जो कंपनी की वारदात बड़ी तफसील से बयान की, वो उस पर भी बात करेंगे और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के साथ हालिया दिनों में क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पर आया बिलाखिर, और वो तमाम ख़बरें दुरुस्त साबित हुई। इमरान खान का अपना ऐलान कि आइंदा ईद इंशाल्लाह कौम के साथ करूँगा, और हुकूमत ने जो कैद किया हुआ इस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान ने कहा नहीं पता है जिस दिन मैं जेल से बाहर आया इनका जाली इक़्तिदार ज़मीन बोस हो जाएगा। लेकिन 2 टोक ऐलान इमरान खान का ये क्यों आया कि आज बड़ी अहम मुलाकातें हैं जो आगे चल के मैं तफसील से बात करूँगा उस पर। ये 2 टोक ऐलान करने की वजह इमरान खान की जवाब था कि ना झुकाऊँ किसी के सामने, ना आगे झुकूँगा, अपने नज़रिए पर कोई समझौता नहीं करूँगा और कौम की जंग आखिरी दम तक लड़ूँगा। ये तमाम दावतें, ये बयानात, मुफाहमत, ये हर चीज़ खान ने बड़ी क्लियर अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए अडियाला जेल से पैगाम, और बड़ा अहम था, इसको सब लोग ढूंढ रहे थे। हालिया जो मुजालिम खान पर हुए, जैसे 7 महीनों में बच्चों से 2 बार सिर्फ बात ईद वाले दिन भी नहीं करवाई गई, किताबें रोक ली गई, ज़ाती मुआलिज जो हैं उनके मुआयने की इजाज़त नहीं, और अदालतों का इमरान खान ने दोबारा जिक्र किया कि जिस तरह वो पैक है वो सबको पता है, और खान ने पाकिस्तान की कौम को ईद मुबारक का पैगाम भी दिया है। अब ये असल में जो डील ऑफ़र आज की गई, जो डील का मामला है वो उसकी तफसील आगे बीच में चलेगी, लेकिन इसकी वजह पाकिस्तान के हालात और ख़ान की रिहाई, जो इंटरनेशनल हालात जुड़े हुए हैं, ये मुख्तलिफ लेवल पर मामला गया हो, इसे आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त देखें साउथ एशिया के नए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की तैनाती, जो डोनाल्ड लू था माजी का, और दूसरा जो अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की पॉलिसी। अब हालात इस वक्त इस तरह के 3 ममालिक का ट्रंप का दौरा, अरब ममालिक का, और ये अरब ममालिक आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के हालात में बड़ी अहमियत रखते हैं, इन मामलात को आप अगर गौर से समझें, जिसमें कतर, अरब अमारात और सऊदी अरब, इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, इसे आपको समझना है। फिर अफ़गानिस्तान के तनाज़े में क्या हो रहा है, तनाज़र में, और ईरान के तनाज़र में, इनसे इस वक्त जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन बनाई जा रही है, जिसमें क्लॉक एंड डैगर की मैंने शुरू में बात की, क्योंकि ये हालात इमरान खान की रिहाई के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात याद रखें, जो नवंबर में मुलाज़मत ख़त्म होनी आर्मी चीफ की या नहीं होनी, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात क्या होने, वो इन्हीं हालात के नतीजे में आपके सामने सारा मामला आएगा। क्योंकि मशरक़ में हमारे भारत, मगरब में ईरान, जिसके साथ बलूचिस्तान है, आपको पता है सरहद जुड़ी है, मगरब में अफ़गानिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के इलाके भी, और फिर शुमाल में आप चले जाएँ तो चीन, जिसमें सी पैक, अंजराब और गिलगित के रास्ते, और फिर जनूब में हमारी बंदरगाहें, तिजारती रास्ता। इन चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये वही मामलात हैं जो इस वक्त अमरीकी माहिरीन उस पर बात कर रहे हैं। अफ़गानियों का इनक़लाब 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और उनके अमेरिका के साथ मामलात आपको पता है ठीक हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान का जो काट था इस्टेब्लिशमेंट का एक अरसे से, पिछले 30 साल से, वो अब नहीं चल सकता। वहाँ पर इनका कोई असर और रसूख नहीं रहा। उनकी अब पाबंदियाँ ख़त्म होगी, कैदियों की रिहाई होगी, बगराम अड्डे का तनाज़ा हल होगा। अगर वो ख़वातीन का तालीम का मामला हल करेंगे तो वो तस्लीम कर लिए जाएंगे, तो उन्हें आप कर दें साइड पे। अब पीछे मगरब में ईरान है इस वक्त, जिनके साथ दुनिया की आपको पता है इंटरनेशनल जंग की तैयारियाँ हैं। उसमें कतर, अरब अमारात इस वक्त इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर जंगी मशक़ें भी कर रहे हैं, और हौसी यमन के जो अमेरिका पर हमला, अमेरिका उन पर हमला कर रहा है, और ईरान को मुआहदे के मेज़ पर लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। और उसमें ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप जो मिडल ईस्ट का दौरा करेगा, उसके असरात फिर आपको पाकिस्तान में नज़र आएंगे। यहाँ फ़ैसला कुन मरहला जो इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है अपना कंधा पेश करती रही, जो किराए की बंदूक के तौर पर हमेशा मिलते रहे, अब इसकी पॉलिसी अभी तक की न्यूट्रल है, लेकिन जो ईरान की पाकिस्तान के अंदर बड़ी हमायत है, वो मामला इन्हें रोक रहा है। तो मशरिक़ में रह गया था हिंदुस्तान, जो पिछले 3 साल से इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद वहाँ खामोशी थी, मुकम्मल मामला तय हुए थे। अब अचानक वो मामला शुरू हुए हैं। ये पूंछ सेक्टर पर कल जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, और फिर सोशल मीडिया पर अब जो ख़बरें गर्दिश में, जिनकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि हिंदुस्तान का Su-30 बटल में F-16 ने गिराया या नहीं गिराया, ये अभी तक इसकी बात कोई कंफर्म नहीं। लेकिन तस्लीम शुदा बात यही है कि अब चूँकि हिंदुस्तान इनके पास एक अहम रास्ता है जिस पर अमेरिका की तवज्जो हासिल की जा सकती है,
اور خاص طور پر جب امریکی نمائندگان کی بڑی تعداد میں ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہیں، کانگریس کے بھی جو عہدیدار بھی آ رہے ہیں، وہ جرنیل ہیں جیک برگمین اور بریڈ شرمن جیسے لوگ آ رہے ہیں جو تنازعات دیکھیں گے، جو ماضی میں ہندوستان کی کھل کے حمایت کر چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر سخت موقف رکھتے ہیں، تو اب ان کی توجہ بھی حاصل کرنی ہے، حالات کو اس طرح تھوڑا خراب بھی کرنا ہے، امریکہ کو بتانا ہے دیکھیں جی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل. تو یہ سارا معاملہ جڑا ہوا یاد رکھیں خان کے معاملات کے ساتھ. ابھی مائیکل بینز امریکہ کے سائبر سیکیورٹی اور گلوبل جیو پولیٹکس کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، ملینز آف فالوورز کے، ایلون ماسک اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی ٹویٹس کو ری ٹویٹس کرتے ہیں، امریکی ایڈمنسٹریشن کی باتوں کی بڑی اہمیت ہے. اس نے پاکستان کے حوالے سے یہی سارے معاملات جو ہیں، جو سازش ہے کلاک اینڈ ڈیگر جسے خفیہ آپریشن کہا جاتا ہے، اور اس میں خود اس نے جو بائیڈن کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو عمران خان کی حکومت گرانے کا معاملہ تھا اسے کھل کر بیان کیا، اور یہ بات کی کہ چوتھے بڑے تیل کے ذخائر جو ہے شاید ان کی پاکستان میں اس وقت معاملہ جس کی رسائی عرب ممالک اور عالمی طاقتیں چاہتی ہیں، اور مقامی سہولت کار جو اسٹیبلشمنٹ نواز شریف زرداری اس پر کنٹرول پر تیار ہے، اور یہ بہت بڑے ذخائر ہیں اس کے مطابق. اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پر اب راضی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے، اسی لیے انہوں نے US ایڈ کے ذریعے فرنٹ تنظیموں کی فنڈنگ بھی کی، ترسیل بھی کی، اور لندن پلان جس کا ذکر بار بار ہوتا رہا. اچھا لندن مرکز تھا، یہ یاد رکھیں، جہاں سے واردات ساری انیشیٹ ہوئی، منصوبہ شروع ہوا. عمران خان نے بھی بارہا اس کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے. تو یہ سیاست صرف نہیں تھی، پاکستان کے وسائل جس میں تیل، معدنیات اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری اور چیزیں بھی، اور اس میں اس نے پھر مخصوص لابیز کا ذکر کیا. اس نے کہا ایسی لابیز جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے چل رہی ہیں، جس میں اس نے رائن راؤتھ نیٹ ورک کا ذکر کیا. یہ 58 سالہ امریکی شہری ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کیا تھا، اور راؤتھ وہ جس نے یوکرین میں آپ کو پتہ ہے روس کی جارحیت کے خلاف یہاں سے افغان فوجی ہائر کر کے انہیں پاکستان سے ایران غیر قانونی طریقے سے منتقل کا منصوبہ تھا. اب یہ رائن راؤتھ کی جو بڑے پیمانے پر سرگرمیاں اور جو نیٹ ورک چل رہے ہیں، اس نے کہا یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ CIA کی بہت بڑی جو بیک ڈور پاکستان میں واردات ہے اس کا حصہ ہے. اب جو کانگریس مین پاکستان آ رہے ہیں تو اس معاملے کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کلاک اینڈ ڈیگرز آپریشن ہے، اس کی آپ اگر تفصیل دیکھیں تو اس میں وہی چاروں عوامل ہیں. پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے، جمہوری عمل کو ختم کیا جاتا ہے، بین الاقوامی تعلقات میں پیچیدگی شروع ہوتی ہے، ہمسایہ ممالک میں مداخلت شروع کی جاتی ہے، گڑبڑ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر سول ملٹری تعلقات، اس میں توازن کا بگاڑ، یعنی بہت بڑی خلیج پیدا ہو. جو اب آپ کو یہ چاروں عوامل اس وقت نظر آ رہے ہیں. اب عمران خان کی 2022 سے حکومت گرانے کے بعد دیکھیں یہ چاروں کے چاروں عوامل پورے ہو چکے ہیں. رجیم چینج آپریشن جو خان کی حکومت گرائے گی بائیڈن اور باجوہ کے اور سفارتی عناصر ان کے سہولت کاروں سیاستدانوں کی مدد سے، اس میں غیر سرکاری تنظیمیں بھی تھے US ایڈ کے نام پہ جو تعلیمی پروجیکٹ پر فنڈنگ لیتے رہے، انہوں نے یہ واردات کی. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کا دوسرا مرحلہ جو سوشل میڈیا پر بیانیہ بنانے کے لیے آوازیں بند کیں، سافٹ آپریشنز کیے جو اب بیرون ملک تک پہنچ گئے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں پر انفلوئنس کے لیے مخصوص لوگوں کا استعمال، جو ابھی امریکہ میں تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے، ابھی جو 13-14 لوگ بھی 13-14 اپریل کو آ رہے ہیں. تو اس میں یہ سارے معاملات عمران خان کی رہائی کا، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا، اقتدار میں آنا، خارجہ پالیسی، معیشت، یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، انہیں آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے عمران خان کی رہائی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ان معاملات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، تب آپ کو یہ سارا کھیل سمجھ آئے گا، یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے واضح ہوگا. اب عمران خان سے جو اڈیالہ جیل میں کل اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی، ایک تو اس میں عالیہ حمزہ کے بارے میں کہا جی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ آج حماد اظہر کے استعفے میں آ گیا. حماد اظہر نے ٹویٹ کر دی جی 2 مرتبہ پہلے بھی استعفیٰ دیا، ابھی صفحہ تیسری مرتبہ ناقابل واپسی استعفیٰ دے دیا انہوں نے، اور یہ بھی کہا کہ میں آئندہ کسی عہدے پر کام نہیں کروں گا، اور میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے، میں تو جون میں 4 ریجنل صدور کو جون کے مہینے میں اختیارات دے چکا ہوں، اور وہ مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا. اب وہ یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ حلقے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، تو حتمی طور پر عہدہ چھوڑ رہا ہوں. یہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ایک لحاظ سے، باقی لوگوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. اعظم سواتی کی ملاقات کا یہ نتیجہ تھا. اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف یہ خان سے ملنے گئے. یہ دیکھیں یہ حیران کن بات اس پہ تھی، بیرسٹر صاحب مشیر ہے لیکن وہ وزیر اعلیٰ انتظار کر رہا تھا اور وہ پہلے ملا تھا. بیرسٹر سیف کی طاقت کا آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات. اب یہ جو سارے میں نے ابھی آپ کو حالات بتائے ہیں، آپ اس تناظر میں اس ملاقات کو دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی باقاعدہ ملاقات تھی. وزیر اعلیٰ سے 1 گھنٹہ پہلے ملاقات، اور اس میں کیا بیرسٹر سیف نے ایسا ڈسکس کرنا تھا؟ مردان کا معاملہ ڈسکس کرنا تھا. بیرسٹر سیف نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہوگی؟ پھر مین اسٹریم میڈیا کو باقاعدہ ہدایات دی گئیں کہ عمران خان اور بیرسٹر سیف اور علی امین کی ملاقات کے بعد اب عمران خان نیم رضامند ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات خفیہ طور پر جاری ہوں گے. تاثر بیچنے کی کوشش ظاہر ہے تاکہ تحریک انصاف کوئی لائے عمل نہ دے سکے ابھی تک جو انہوں نے نہیں دیا، اور قیادت سے دباؤ بھی ہٹے تاکہ لوگ کہیں جی مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ مذاکرات کا معاملہ میں عمران خان کا یہ بیان جو بھی آیا، جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے پورا سنایا بھی، یہ اسی لیے اہم ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان کے پاس جو بار بار لوگوں کو بھیجا جاتا ہے،
بار بار راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے مطالبات تسلیم کریں. یہ ڈاکٹروں کا جو وفد بھی تھا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. ابھی جو 13-14 اپریل کو جو جہاز بھر کے لوگ آئیں گے امریکہ سے کانگریس میں، یہ سارے اسی معاملات کی کڑی ہیں. ابھی تک دیکھیں سارے کا سارا معاملہ وہیں رکا ہوا ہے جہاں عمران خان نے یہ بیان دیا ہوا ہے. اب یہ عمران خان کو تیار کر کے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس انٹرنیشنل دباؤ سے یا تھوڑا بہت جو ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کام نہیں چل رہا. ابھی تک سب کچھ کنٹرول کرنے کے باوجود معیشت نہیں کنٹرول ہوئی، ملک نہیں چل رہا. اب 26 نومبر عمران خان نے جو سیاسی قیدیوں کا جوڈیشل کمیشن مانگا ہوا ہے یا سیاسی قیدیوں کی رہائی، اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ بڑے آرام سے 2 رکنی بنا کے کمیشن 9 مئی فالس فلیگ کی طرح یہ تحریک انصاف پہ ڈال دیں، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہیں ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ حالات اتنے خراب نہیں ہوئے، انتظار کر رہے ہیں. اور انہیں پتہ ہے کہ خان کی رہائی میں ان کی 77 سالہ امپائر ختم ہوگی، ریاست کے اندر ایک ریاست ختم ہوگی. عمران خان کسی ڈمی عہدے پر کوئی لنگڑے لولے اقتدار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی بشرا بی بی کو عمران خان چھوڑنے پر تیار ہے. اچھا دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہ بھی ایک شرط ہے. آج عمران خان نے جو بشرا بی بی سے کل جو ہاتھ تھاما ہوا تھا ان کا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہی پیغام تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں. عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ لوگ اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ یہ عمران خان کی طاقت ہر لحاظ سے توڑنا چاہتے ہیں، کمزور کر کے عمران خان باہر آئیں تاکہ وہ اس قابل نہ ہو کہ کوئی فیصلے کر سکے بڑے بڑے. اسی لیے اس حد تک گرے ہوئے ہیں. انہیں خدشہ ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آئے تو وہ ہو سکتا ہے سارے معاملات ان کے ختم کر دیں، لیکن شاید بشرا بی بی انہیں معاف نہ کرنے دیں. اسی لیے ٹارگٹ بھی کرتے رہے ماضی میں، ابھی بھی کر رہے ہیں تاکہ خان کو کمزور. لیکن یہ جو گڑھا انہوں نے کھودا ہوا ہے خود اس میں گرے ہوئے ہیں اس وقت فی الحال. لوگ یہ سوچتے ہیں کتنا ظلم کہ فسطائیت پہ عمران خان کو عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دی گئی. ابھی آپ ذہن میں سوچیں کہ اگر یہ معاملہ پاکستان میں نواز شریف کے ساتھ ہوتا تو صحافی اور میڈیا کیا کرتے؟ جاوید چودھری، کامران شاہد، منصور، محمد مالک، یہ شاہ زیب خانزادہ، یا ایون علماء آپ دیکھ لیں، انجینئر علی مرزا ہوا، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ سارے طوفان مچا دیتے. ان کے سیاستدان منہ سے تھوک نکالتے ہوئے لوگوں گربان پکڑ پکڑ کے باتیں کرتے، کیونکہ ایک طرف ایک اسرائیل میں نماز نہیں پڑھنے دی کہ میں نے دیکھا، ایک مقبوضہ کشمیر میں اور ایک مقبوضہ ڈیالہ جیل میں، لیکن ابھی تک مجال ہے کوئی بولا ہو اس پر. اب عمران خان کے پاس ظاہر ہے تحریک انصاف کے پاس راستہ ہے، وہ باقی جماعتوں کے ساتھ جڑے. ابھی جو بلوچستان دھرنے میں یہ پہنچے ہیں وہاں پر، حالانکہ انہیں وہاں کافی جگہ روکا گیا، خندقیں تک کھو دی گئیں، کنٹینر بھی رکھے گئے، اضافی فورس بھی دی، لیکن وہ پہنچ گئے. صاحبزادہ حامد رضا نے ایک بڑا اچھا بیان بلوچستان میں دیا، وہاں انہوں نے ان کا بڑا استقبال بھی ہوا، اور انہوں نے کہا جی بلوچستان کے لوگوں سے پنجاب کی طرف سے معافی مانگی، جو بڑا اہم اور بڑا بہترین معاملہ ہے عوام ٹو عوام ریلیشن شپ کے لیے. اب اس وقت دیکھیں امریکہ میں جو آنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اہم معاملہ، جو لوگ ان کو بھی وہاں امریکہ سے جو موجود تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے، یعنی ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے. یہ جو 10-15 لوگ آئیں گے جنہیں بٹھا کر ظاہر ہے وہی سارا معاملہ کیا جائے گا. اس کی ہر تفصیل آئیں گی، اس میں بھی 2 ہفتے پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو خاموش کرانے کا سلسلہ ہے، یہ وہی کلاک اینڈ ڈیگر جس کی میں واردات کا ذکر کر رہا تھا. ڈاکٹر معید اس کا بھی حالیہ شکار بنے. ان کا آپ کو پچھلے 10-15 دن سے ان کا سلسلہ رک چکا تھا سوشل میڈیا پہ، جس پر چہمگوئیاں شروع ہوئیں، ان پر سوشل میڈیا بڑی تنقید بھی ہوئی، حملے بھی ہوئے، لیکن وہ اب سارا معاملہ سامنے آ چکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ڈاکٹر معید کا آپ کو پتہ ہے ایک انگلش چینل تھا، وہاں وہ باقاعدہ ڈاٹ کنیکٹڈ پوری ان کی واردات بتایا کرتے تھے. گوگل انڈیا سے آپ کو پتہ ہے وہاں مس انفارمیشن کیٹیگری میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور کمپنی نے اس میں گوگل انڈیا سے مدد لی. اور یہ حالانکہ یوٹیوب کی گوگل کی پالیسی ہے، کیونکہ گوگل کی ملکیت ہے، اور یہ پورا نظام ایک سسٹم ہے، اس پہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہیں. کمیونٹی گائیڈ لائنز ہوگی، کاپی رائٹ ہو گیا، اس کے علاوہ جو مس انفارمیشن کا سیگمنٹ ہے، ہارمفل کانٹینٹ کا، یہ سارا ایک پورا ایک پروسیس ہے. اور یہ چینل کو معطل کرنا بند کرنا جو گوگل کی گلوبل ٹیم ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. جتنی مرضی کوئی شکایات کرے، جتنے مرضی کوئی اس میں رپورٹیں کرے، جو مرضی کرے، یہ معاملہ گوگل انڈیا کا جو دفتر ہے، ریجنل دفتر ہے، وہاں جو ٹیمز ہیں وہ ان معاملات کو شکایت کے طور پہ لے لیتی ہیں، لیکن جو آگے بھیجتی ہیں، جہاں ریویو ہوتا ہے، رپورٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی حکومت یا ادارہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک پوری پالیسی پڑی ہے، وہاں وہ باقاعدہ ریویو کرتے ہیں چیزوں کو کہ یہ ایسی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، چاہے لاکھوں شکایتیں لگائیں، کروڑوں شکایتیں لگائیں، جو مرضی کر لیں. تو اس چینل کو بند نہیں کر سکتے. وہ انگلش میں تھا، اس لیے انہیں تکلیف تھی کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آڈینس ان کا ڈفرینٹ تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ اس چینل کو بند کرا دیا. جیسے بہت سارے چینلز ایسے ہیں، انگلش چینل کی بہت دفعہ آپ کو پتہ ہے میں نے بھی بات کی، لیکن اس کے اوپر واقعی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ انہیں پسند نہیں آتا، اس میں پوری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے. اور ڈاکٹر معید صاحب کا تو بڑا اچھا کام ہے، پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں، ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا. انہوں نے البتہ یہ عقلمندی بھی کی کہ وہ اردو چینل پر اس دوران کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور قانونی راستہ اپنایا، اور پھر اس کے بعد ہیومن ریویو میں ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ چینل بحال ہونے کے بعد ان کو کمپنی کو بڑی سخت تکلیف ہے. جو لوگ انگلش میں کر سکتے ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے. اس کام ذرا لمبا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر وہ آڈینس لانے، اور وہ ایک بڑا تھکانے والا کام ہے، لیکن اسے کوئی ٹیکنالوجی روک نہیں سکتی.
اور اس وقت تو جو لوگ انسانی حقوق پر، جمہوریت پر، ریاستی ناانصافیوں پر کھڑے ہیں، تو حکومتوں، آپ کو پتہ طاقتور ادارے ہیں، وہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، الگوریتم کو یہ سپریشن بھی کرتے ہیں، شیڈو بیننگ بھی کرتے ہیں، اکاؤنٹ سسپینڈ بھی کرواتے ہیں. تو لیکن ایک محدود لیول تک کر سکتے ہیں، اور نہ کر سکے تو ہیکنگ بھی کرتے ہیں، فشنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر نہ ہو سکے تو پھر اکثر اوقات کریکٹر اسیسینیشن بھی شروع ہوتی ہے. یہ دشمن ایجنڈے پر ہے، بیرونی طاقتیں پیسے دے رہی ہیں، را پیسے دے رہی ہے. تو ماضی میں بڑے بڑے اچھے جرنلسٹ جمال خشوگی نے کیا، چین میں سنکیانگ پر آپ بات کریں ایسا ہوتا رہا تھا، پاکستان میں ارشد شریف کی شہادت آپ کے سامنے ہے، صحافیوں کو جلا وطن. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. یہ تو حق و باطل کا معاملہ ہے، اب یہ صحافت کا معاملہ تو رہا نہیں. تو لوگ اس میں اپنی، آپ کو پتہ ہے، سر درد کی بازی لگا کر لگے ہوئے ہیں. اللہ اس پہ مدد کرے گا. لیکن انشاءاللہ اس پہ مزید جو اور بھی بہت ساری اپڈیٹس ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.